वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रजब इस्लामी कैलेंडर के हुर्मत वाले महीनों में से एक है, जिसे रजबुल मुरज्जब भी कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साल 12 महीनों का है, जिनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, 3 पै दर पै यानी एक के बाद एक, और वो क्या है? ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, और रजब जो जमादुल आखिर और शाबान के दरमियान है। ये सही बुखारी की हदीस है, किताब बदअल खल्क। तो इससे पता चलता है कि महीनों की तादाद और महीनों की गिनती जो है ये अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाई है, और इनमें से 4 को हुर्मत वाला बनाया है। हुर्मत वाले का मतलब क्या है? एहतराम वाला, काबिल एहतराम, कि जब ये महीने शुरू हो तो किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा फसाद न किया जाए, कत्ल गारत न की जाए, हर तरफ अमन अमान हो। अरबी में रजब का माना है ताजीम करना, और मुरज्जब मुअज़्ज़म के मानों में आता है, यानी अजमत वाला। इसको रजब मुज़र भी कहते हैं। मुज़र अरबों के एक कबीले का नाम है, जिसने दौरे जाहिलियत में खास तौर पर इस माह की हुर्मत का एहतमाम किया, यानी वो इस महीने को बहुत अहमियत दिया करते थे। इसी निस्बत की बिना पर इसे उनसे मंसूब कर दिया गया। इस्लाम से कबल दौरे जाहिलियत में कत्ल गारत अरबों का मशगला था, लेकिन जो ही हुर्मत वाले महीने आते तो हथियार उतार देते, यानी लड़ना झगड़ना बंद कर देते। लिहाजा रजब के बारे में कबल अज इस्लाम जाहिली अरब कहा करते थे, रजब मुनस्सिलुल असिन्ना, रजब वो है जो तेज हथियारों को उतार दे, यानी जिसमें लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, खत्म हो जाए, यानी उसकी ताजीम और एहतराम लाजिम है। बहकी की रिवायत में आता है कि जाहिली लोग इन महीनों का एहतराम करते, खुसूसन रजब का, और इसमें जंग न करते और बुतों के नाम पर जानवरों की कुर्बानी करते। यानी सिर्फ यह नहीं था कि वो जंग भी करते थे, बल्कि इसके साथ साथ वो बुतों के नाम पर कुर्बानी भी करते। गोया उन्होंने इस महीने को इबादत का महीना करार दिया। ताहम गुजरते हुए वक्त के साथ इस माह में इबादत के मुदर्रज झैल तरीके रवाज पा गए, यानी और तरीके भी आ गए, सिर्फ कुर्बानी नहीं बल्कि कुछ और चीजें भी शामिल कर ली। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है ना कि जब हम खाना खाने लगते हैं तो एक मेन मील होता है, और उसके साथ तरह तरह की चटपटी चीजें और भी लवाजमात हम शामिल कर लेते हैं। तो इसी तरह जब एक बिदअत शुरू होती है तो फिर वो एक तक नहीं रुकती, बल्कि उसके साथ साथ और भी बहुत से काम शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो दीन आता है बंदे के लिए, उस पर तो बंदा मुतमईन हो जाता है, वो थोड़ा भी काफी हो जाता है। लेकिन जब इंसान खुद से कोई दीन ईजाद करने लगता है और फिर हर शख्स दीन को अपने हाथ में ले लेता है, तो फिर उसकी कोई हद नहीं होती, आप कहीं पर स्टॉप नहीं लगा सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी की थी वो रजब के महीने में नहीं थी, और ना ही ये उनकी सुन्नत थी। ये अरबों ने खुद से एक इख्तिरा की थी, और इसके अलावा भी कुछ काम करते। और फिर न सिर्फ ये कि दौरे जाहिलियत में, बल्कि दौरे इस्लाम के बाद भी जब दीन की तालीमात आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर से कम होना शुरू हुई और बहुत सी बिदात ने रवाज पा लिया, तो फिर मुसलमान होते हुए भी लोग इस महीने को बहुत मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम करार देते, और उसमें इबादत के खुद साख्ता तरीके उन्होंने राज कर दिए, जो कि असल सुन्नत से साबित नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआओं का सुनने वाला है। अगर इंसान अपनी हकीकत पर गौर करे तो हम सब ये बात जानते हैं कि अपनी फितरत के एतबार से इंसान कमजोर है, और वो कमजोर पैदा किया गया है। खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान कमजोर पैदा किया गया है, और कमजोर को हमेशा सहारे की जरूरत होती है। लिहाजा हमारे दुनियावी और दीनी और उखरवी मामलात में जहाँ कहीं भी हमें जरूरत हो, तो अल्लाह से बेहतर सहारा कौन हो सकता है जो हमारी इन मामलात में सही रहनुमाई करे, हमारी मुश्किलात को आसान करे, हमारी जरूरियात को पूरा करे। लिहाजा हमें उसी की तरफ रुजू करना चाहिए, उसी को पुकारना चाहिए, ताकि हमें रहनुमाई नसीब हो। लअल्लहुम यरशुदून। इंसान कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, फकीर हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, दुनिया में कितने भी कारनामे कर चुका हो, लेकिन वो सब अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ लोगो, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, और अल्लाह बेनियाज, गनी, तारीफ वाला है। लिहाजा हम सब मोहताज हैं, हम सब जरूरतमंद हैं, हम सब अपने रब की इनायतों और नवाजिशों
اور رحمتوں کے منتظر ہیں، لہٰذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، چھوٹی مشکل ہو یا بڑی مشکل ہو، صحت کا مسئلہ ہو یا اولاد میں کوئی مسئلہ ہو، گھریلو ناچاکیاں ہوں یا جن جادو یا نظر کا معاملہ ہو، یا کسی بھی جسمانی تکلیف اور بیماری کا یا مالی پریشانی کا، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم سب کو اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ہمارا رب قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادی میرے بندے، اللہ تعالیٰ محبت سے خطاب کر رہے ہیں بندوں کو جو ضرورت مند ہیں، جو کمزور ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کو اپنا بندہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو انہیں بتا دیجیے فَإِنِّي قریب، کہ میں تو قریب ہی ہوں، یعنی قریب اس اعتبار سے کہ ان کی دعا قبول کرتا ہوں اور ان کی دعا سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے، دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اس دعا میں کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی طلب ہوتی ہے تو میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ اور پھر اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارے، دن کو پکارے، رات کو پکارے، صبح پکارے، شام کو پکارے، تکلیف کی حالت میں پکارے، خوشحالی میں پکارے، جب بھی پکارے، کیونکہ اللہ الحی القیوم ہے، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ، نہ وہ سوتا ہے، وہ اونگتا بھی نہیں ہے، وہ 24/7 اپنے بندوں کی نگہداشت کرتا ہے اور اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ تو جب بھی وہ مجھے پکارے، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول کی جائے تو پھر انہیں بھی کچھ کرنا ہوگا، اور وہ کیا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ وہ بھی میرا حکم مانے۔ میں نے بھی انہیں کچھ چیزوں کے لیے بلایا ہے، مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن میں 5 دفعہ جو اذان ہوتی ہے اس سے کیا پیغام دیتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو انہیں چاہیے کہ اسی طرح کی اور بھی جس طرح کے اللہ نے حکم دیے ہیں، جس میں اللہ نے بندوں کو پکارا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی بات پر لبیک کہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کا حکم دیتا ہے ان سے بچیں، اللہ کی فرما برداری کریں، اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر ایمان لائیں کہ اگر وہ میری فرما برداری کریں گے تو میں انہیں ثواب دوں گا۔ انہیں اعتماد کرنا چاہیے، ان کا ایمان ہونا چاہیے، انہیں امید رکھنی چاہیے، انہیں میرے آگے عاجزی کرنی چاہیے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو میں ان کی دعا قبول کر لوں گا۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ پا جائیں، تاکہ انہیں ہدایت مل جائے۔ یعنی کس معاملے میں ہدایت؟ جس معاملے میں انہوں نے دعا کی، چاہے وہ دعائے عبادت ہو، دعائے سوال ہو، دعائے استخارہ ہو۔ جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شرائط کو پورا کر دیتا ہے تو پھر انسان حق کو پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں، اس کو وہ راہیں دکھا دیتے ہیں جن راہوں سے اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو ہر حال میں سچے دل سے، حضوری قلب کے ساتھ، مخلص ہو کر، یقین کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، رہبت کے ساتھ، یعنی اس سے ڈرتے ہوئے اس سے آہوزاری کرنی چاہیے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور جسے دعا کرنے کی توفیق مل جائے تو گویا اس کے لیے قبولیت بھی ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ عبادت کا کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے، خواہ روزہ ہو یا نماز ہو یا تلاوت قرآن ہو، ان سب کے کرنے سے ہماری روح سٹرونگ ہوتی، یعنی ہماری اسپرچل سائڈ جو ہے اس کو اسٹرینتھ ملتی ہے۔ لہٰذا نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، قرآن کی قرات کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ قریب تو انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے تو وہ دعا اور بھی زیادہ قبول ہوتی، یعنی انسان دل کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اور سجدے میں پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قریب ہے، انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے، اور سجدے میں اور زیادہ قریب ہوتا ہے تو قبولیت کے چانسز بھی اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی اور ایسا نہیں، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی، کہ جو بندوں کے حال سے واقف ہو،
جس کے پاس اتنے اختیارات ہوں، جس کے پاس اتنی قابلیت ہو، اتنا کچھ ہو کہ وہ بندوں کی ساری ضروریات پوری کر سکے، وہ تو اپنی تکلیف بھی دور کرنے پہ قادر نہیں ہوتے۔ اللہ کو دنیاوی بادشاہوں سے مثال نہیں دی جا سکتی، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کیونکہ حقیقی بادشاہ تو اللہ ہی ہے، باقی خواہ کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو، وہ سب اس کے بندے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ کے قرب کو محسوس کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب اس کے محسن بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورۃ الاعراف 56، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ لہذا نیکی کا کوئی بھی جو کام آپ کرتے ہیں اس کے بعد دعا کریں، چاہے آپ صدقہ خیرات کریں، چاہے آپ ذکر اذکار کریں، درود شریف پڑھیں۔ درود شریف تو خود ایک مکمل دعا ہے، اگر انسان کوئی بھی اور دعا نہ مانگے، صرف درود شریف ہی پڑھتا رہے تو اس کی ساری حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پر جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے، اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے۔ لہٰذا ایسے رب کو پکار کر کبھی کوئی مایوس ہو سکتا ہے؟ زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ تجھ سے دعا مانگ کے تو اے رب میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں، میری تو ساری ہی قبول ہوئی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ نیک ہو، اس کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ ہر ایک کی سنتا ہے، اور پھر وہ کس شکل میں قبول ہوتی، یا تو اس کو وہی چیز مل جاتی ہے جو اس نے مانگی ہوتی ہے، یا پھر اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے، یعنی اس درجے کی، اور یا پھر قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر دی جاتی۔ اور وہاں جا کر تو بندہ یہ چاہے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج ساری دعائیں حسنات کی شکل میں میزان کو بھاری کرنے والی بن جاتی۔ یاد رکھیے کہ جتنے خلوص کے ساتھ بندہ دعا کرتا ہے اتنی ہی تیزی کے ساتھ دعا اوپر اٹھتی ہے اور اتنی ہی تیزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اپنے دل سے خالص ہو کر زبان سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے۔ جس کی طرف اللہ نے دیکھ لیا اس بندے کا یہ حق ہے کہ اس کا مطالبہ اس کو عطا کر دے۔ لہٰذا کمی ہمارے اندر ہوتی، ہمیں دعا کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم پورے یقین سے نہیں مانگتے، ہمارے اندر وہ خلوص نہیں ہوتا، لہٰذا قبولیت بھی اس درجے کی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے تمام مخلوق اللہ سے مانگتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن، اسی سے مانگ رہے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں، یعنی ایک دن اگر ایک دعا قبول نہیں ہوئی تو اگلے دن پھر مانگ لی جائے، پھر مانگ لی جائے، کیونکہ ہمارا رب قریب ہے، مجیب ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں دعا کو عبادت کہا گیا ہے، اگرچہ ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن یہ پکارنا بھی ایک عبادت بن جاتا ہے اور اس پر بھی انسان اجر پاتا ہے۔ اور یاد رکھیے وہ بہترین قبولیت بخشنے والا ہے۔ قرآن و حدیث میں دعاؤں کی قبولیت کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ ہمارا رب ناممکن کو ممکن بنا دینے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، سورۃ الصافات میں آتا ہے، اور بلا شبہ نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم کتنے اچھے قبول کرنے والے، یعنی ان کی دعا ہم نے قبول کر لی۔ ایک دوسری جگہ پر آتا ہے سورۃ الانبیاء میں، وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ
فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا۔ جب شیطان ہمارے دل میں مایوسی ڈالے کہ تمہاری نہیں سنی جائے گی، تمہاری نہیں قبول ہوگی، پتہ نہیں قبول ہوگی بھی یا نہیں، تو فوراً سوچا کرے کہ نوح علیہ السلام کی تو اللہ نے قبول کر لی تھی، وہ ضرور میری بھی دعا قبول کر لے گا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تھا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے، یعنی باقی ایمان والے بھی اگر یونس علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ سے دعا کریں اور اپنے قصور کا اعتراف کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی بھی سنے گا۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ مانگنے کا کتنا خوبصورت انداز ہے، بس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اور اسے اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں، یعنی جو باقی دعائیں کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہے کس طرح دعا کی جاتی ہے اور کیسے وہ قبول ہوتی ہے اور کیسے مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ اس لیے اس رب سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ قال رب السجن احب الی مما يدوننی الی وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب له ربه فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ ان کے یہ کہنے پر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو۔ تو ہم نے کہا، اے آگ، تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، بس دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے رستے پر ہرگز نہ چلو جو جانتے نہیں ہیں، یعنی فرعونی اور ان کے اہل و عیال اور ان کی آل۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اور زکریا جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنی ہوگی، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہوگا، اور ہر حال میں رب کو پکارتے چلے جانا ہوگا، رغبت سے بھی اور خوف سے بھی، یعنی اللہ سے امید رکھتے ہوئے بھی اور اس سے ڈرتے ہوئے بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت سی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمائیں۔ حضرت سارہ نے اپنے رب کو پکارا،
اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جب وہ ایسے ظالم بادشاہ کے پاس گھیر کے لائی گئی کہ جو ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، تو انہوں نے کھڑے ہو کر وضو کیا، نماز پڑھنے لگی، پھر دعا کی، اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے سوا محفوظ رکھا ہے تو اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ ہونے دے۔ اس پر بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور وہ گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان کو اس مصیبت سے نجات ملی، اور یہاں انہوں نے اپنے نیک اعمال، اپنی چیسٹی کا وسیلہ اللہ کے سامنے رکھا۔ پھر اسی طرح ایک اور قصہ آتا ہے غار والوں کا، جنہوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا، اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ ہے جو کہیں باہر جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی تو انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لی۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے لڑکی اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب ایک نے دوسرے سے کہا کہ اپنے سب سے اچھے عمل کا جو تم نے کبھی کیا ہو نام لے کر اللہ سے دعا کرو، یعنی اچھے عمل کو وسیلہ بنا کے دعا کرو۔ تو بہرحال جب اس نے دعا کی اپنے والدین کی خدمت کے حوالے سے تو چٹان تھوڑی سی رک گئی۔ پھر دوسرے شخص نے دعا کی اور اپنے ایک نیک عمل کا واسطہ دیا، چٹان تھوڑی اور سرکی، اور پھر اسی طرح تیسرے شخص نے بھی، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے تیرا چہرہ چاہنے کے لیے کیا تھا تو یہاں ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر راستہ بنا دے۔ چنانچہ وہ غار پورا کھل گیا اور تینوں شخص باہر آ گئے۔ یہ تفصیلی کہانی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2215 میں ملتی ہے، جو شوق رکھتے ہوں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے دعا ایک عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اسی لیے ہم دن میں کئی بار سورۃ الفاتحہ نماز میں جب پڑھتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں کہ صرف تیری عبادت ہم کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی چیز نہیں، یعنی بندہ دعا میں عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اپنا سر، اپنا ماتھا، اپنا ناک اللہ کے آگے رگڑتا ہے، اور یہ عبودیت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ یہ بندے کے لیے سب سے بلند مقام ہے جس میں وہ اپنے رب کے آگے جھکتا ہے اور اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب اس کو عزت بخشتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں ضرور خیر ڈالتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بڑا رحیم ہے اور بڑے کرم والا ہے، اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان دونوں میں کوئی خیر نہ ڈالے۔ جو مسلمان بھی اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھ دے اللہ اسے ضرور نوازتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے، خواہ جلدی عطا فرمائے یا اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دے۔ لہٰذا ہمیں خاص طور پر قبولیت کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود بندے کو پکارتے ہیں۔ جب رات کا 1/3 حصہ بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ اب رمضان میں سحری کے وقت تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، یہ وہی وقت ہوتا ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا اور خصوصاً استغفار بخشش کی دعا مانگنے کا ہوتا ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے کہ میں اسے رزق عطا کر دوں۔ تو جو لوگ اپنے رزق کے لیے پریشان ہیں، خاص طور پر ان حالات میں، آج کل کے دنوں میں کورونا کی وجہ سے جب لوگوں کے اوپر ایک خاص تنگی آئی ہوئی ہے، مشکل آئی ہوئی ہے ہر طرح کے معاملات میں، خصوصاً رزق کے معاملے میں، تو اس میں بندہ اپنے رب سے رزق مانگے۔ اور رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اپنی ساری حاجتیں اپنے رب کے سامنے رکھنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ آپ کم از کم 30 ایسی دعائیں لکھ کے رکھ لیں کہ جو آپ نے اپنے رب سے مانگنی ہے۔ اگر وقت تھوڑا بھی ہو تو ہر روز کے لیے ایک دعا خوب عاجزی اور انکساری کے ساتھ سحری کے وقت مانگے۔ استغفار تو مانگے ہی مانگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور دعائیں بھی، جو آپ کے دل میں جو بھی پریشانیاں، جو بھی دکھ ہے، جو بھی غم ہے، جو بھی حسرتیں ہیں، اپنے اندر اپنے لیے کوئی بھی کمی محسوس کرتے ہیں، یا اپنی اولاد کے اندر، یا اپنے والدین کی طرف سے پریشان ہے، یا شوہر بیوی کی طرف سے اور بیوی شوہر کی طرف سے پریشان ہے، یا رزق کے معاملے میں پریشان ہے،
تو اللہ سے مانگے. ہو سکتا ہے یہ رمضان آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے آئے اور آپ کے سارے غم اور دکھ دور ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پکارتے رہتے ہیں کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے کہ میں اس کی تکلیف دور کر دوں. تو کسی بھی چیز سے جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کے دور کرنے کے لیے اپنے رب کو پکاریں. حدیث میں آتا ہے یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، یعنی جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو پکارتے رہتے ہیں. تو اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا قبولیت کے لیے اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے. کیونکہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تم تو بہت گناہ گار ہو، تمہاری کہاں سنی جائے گی. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے. حدیث میں آتا ہے مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہو، بس اس کا گناہ اس کے نفس پر ہے. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ دعا کرنے کو ترک نہ کرو. کسی بھی حال میں بڑے سے بڑا جرم کیا، بڑے سے بڑا قصور کیا، لیکن اللہ سے مایوس نہ ہو. وہ کہتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو وہ چیز تمہیں دعا مانگنے سے نہ روکے، کیونکہ بلیل انسان علی نفسہ ہی بصیرہ، انسان اپنے بارے میں اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، خوب آگاہ ہے. بس اللہ نے تو ابلیس کی بھی دعا قبول فرمائی، حالانکہ وہ تمام مخلوقات سے بدتر ہے. اس نے کہا تھا قال انذرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے اس دن تک مہلت دے رب جب یہ سب اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو مہلت دے دی، لیکن وہ اپنے سے مانگنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے. سفیان ثوری کہا کرتے تھے اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس سے مانگے تو کثرت سے اس سے سوال کرے، زیادہ مانگے، انسسٹ کرے، مانگتا چلا جائے، بار بار مانگے. اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو اس سے نہ مانگے، اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے میرے رب، یہ تو ہی ہے کہ جو مانگنے والے سے محبت کرتا ہے، ورنہ مخلوق تو مانگنے والوں سے نفرت کرتی ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی تجھ سے نہ مانگے تو اس کو ناپسند کرتا ہے. یاد رکھیے ہر چیز اللہ سے مانگیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز. بندہ جب بندوں سے مانگتا ہے تو ان کی نگاہوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن بندہ جب رب سے مانگتا ہے تو رب کی نگاہ میں بڑا ہو جاتا ہے، معزز ہو جاتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو جو کچھ وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی آتی ہے، گویا کچھ بھی کمی نہیں. لہٰذا ہمیں اللہ سے ہدایت بھی مانگنی، اللہ سے کھانا بھی مانگنا ہے، لباس بھی مانگنا ہے، گناہوں کی بخشش بھی مانگنی، اور وہ سب کچھ مانگنا ہے جو ہماری ضرورت ہے. دعا بہترین دوا بھی ہے. ابن قیم کہتے ہیں دعا سب دواؤں سے زیادہ نفع بخش ہے، سب دواؤں سے زیادہ. یعنی آپ دوا کھا بھی لیں لیکن اگر اس کے ساتھ آپ دعا کریں گے تو دعا کی وجہ سے وہ دوا بھی زیادہ بہتر کام کرے گی. اور یہ مصائب و مشکلات کی دشمن ہے، یہ تکلیف کو دور کرتی ہے اور اس کا علاج کرتی ہے. تکلیف نازل ہونے کو روکتی ہے، اسے ختم کر دیتی ہے، یا جب وہ تکلیف نازل ہوتی ہے تو دعا اسے کم کر دیتی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. عمر بن خطاب کہا کرتے تھے میں دعا کی قبولیت کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا بلکہ میں دعا کے بارے میں پریشان ہوتا ہوں. تو جب تمہارے دل میں دعا مانگنے کا خیال ڈال دیا جاتا ہے تو دعا کی قبولیت ساتھ ہی ہو جاتی ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم کسی معاملے میں اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، دل میں بدگمانیاں لوگوں کے بارے میں لا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے گلے شکوے. نہیں، ان سارے مواقع پر جلنے کڑنے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے فوراً اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ ایسی کیفیات ہمارے اوپر لاتے اس لیے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، کیونکہ ہم خوشحالی میں تو کم ہی یاد کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ہم تو بدحالی میں بھی اللہ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں. بندوں سے توقع رکھتے ہیں لیکن بندے مایوس کرتے ہیں، اور انسان
ہیں بھی کمزور، ہم سب محتاج ہیں اللہ کے، دینے والا تو وہی ہے، لہٰذا اس سے مانگے، وہ اللہ اپنے بندوں کے دل میں آپ کی مدد کا خیال ڈال دے گا۔ پھر یاد رکھیے کہ دعا صرف ایک دفعہ مانگ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری تو قبول نہیں ہوئی، تکرار سے مانگتے چلے جائیں۔ ابو درداء کہا کرتے تھے کہ دعا مانگنے میں زور صرف کرو، زور لگاؤ، کیونکہ جو کثرت سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے قریب ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے دعا مانگ کے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اور بندوں کی مایوسی پہ رب مسکراتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے، حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ ابو رزین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا رب بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے، یعنی وہاں سے تو خیر و بھلائی ملے گی ہی ملے گی۔ تو یاد رکھیے کہ دعا جب مانگتے ہیں ہم قبولیت کی امید کے ساتھ، تو بعض اوقات وہ اس طرح چیزیں ہوتی نہیں، تو اس کے کچھ درجے ہیں۔ کبھی تو انسان کو وہ چیز ویسے ہی مل جاتی ہے، کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، کبھی گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ انسان مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ ہم نے اللہ کی عظمت کو پہچانا نہیں، اس لیے ہم بہت جلدی کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ وہ قبول کر چکا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہمیں اس بلا سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے جو راستے میں آ رہی ہوتی، تو جب بندہ دعا کرتا ہے تو بلا واپس چلی جاتی ہے۔ دعا جو ہے وہ قضا کو بھی بدل دیتی، تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، قضا کو بھی رد کر دیتی ہے۔ ایک مصیبت آنے والی ہوتی، ایک آفت آپ کے راستے میں ہوتی ہے کہ اتنے میں آپ کسی اور چیز کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے، تو آپ کا رب آپ کو وہ چیز دینے کی بجائے آپ کی وہ آنے والی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ لیکن کبھی جیسے انسان مانگتا ہے ویسے ہی مل بھی جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کی دعا مانگی تھی، صرف بیٹے کی نہیں، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی، یعنی جس کے اندر بردباری ہو، واقعی نیکی کے راستے پر اس کے لیے چلنا آسان ہوتا ہے، اور کبھی مانگی ہوئی چیز سے بھی بہتر عطا کرتا ہے۔ عمران کی بیوی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نظر مانی کہ جو میرے پیٹ میں وہ آزاد ہوگا تو مجھ سے قبول فرما، تو جب اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ بیٹی تھی، تو پریشان ہو گئی کہ شاید یہ میرے حق میں بہتر نہیں، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے جنا، قرآن مجید میں آتا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، لہٰذا تم لڑکی کو معمولی چیز نہ سمجھو، بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا، بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی۔ اور کبھی مانگی ہوئی چیز سے کوئی تکلیف دور ہو جاتی ہے، کبھی دعا گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول ضرور کرتا ہے، لیکن ہمیں مانگنے کے آداب بھی معلوم ہونے چاہیے۔ اخلاص اور پوری توجہ سے دعا کریں، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ یوں نہیں کہنا چاہیے اللہ اگر تو چاہے تو میری بخشش کر دے، چاہے تو مجھ پہ رحم کر، چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس پہ کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے۔ پھر خشوع و خضوع اور عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ آج کل کے بعض اوقات ہم موبائل پہ میسیجز چیک کرتے رہتے ہیں اور ساتھ استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں، اور دل کہیں کا کہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے زبان پہ کوئی نہ کوئی ذکر آپ جاری رکھیں، کوئی بھی کام کرتے ہوں، لیکن جو آپ کی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، جو مانگنے کی چیزیں ہیں، ان کو دل لگا کے مانگے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، چپ کے دل میں، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ نے کئی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ ادھر آپ کے دل میں کسی چیز کا خیال آتا ہے، حسرت آتی ہے، آپ کو دل چاہتا ہے، اور ادھر سے وہ آپ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کس نے پوری کی؟ یہ کس کو پتا تھا کہ آپ کے دل میں کیا خیال اٹھا، کیا طلب پیدا ہوئی؟ یہ صرف رب کو پتا تھا، آپ نے تو ابھی مانگا بھی نہیں تھا۔ وہ تو دل کی سنتا ہے، جو دلوں کے خیالات ہیں ان کو بھی جانتا ہے، صرف آپ نے تمنا ہی ابھی کی تھی تو اللہ نے وہ بھی پوری کر دی۔ پھر اسی طرح باوضو ہو کر دعا کریں، یعنی جب آپ خاص طور پر چاہیں کہ قبولیت ہو۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابو عامر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور کہا کہ ابو عامر نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے استغفار کریں۔ آپ نے پانی طلب فرمایا اور وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما دے۔ تو ہم بھی اپنے فوت شدہ عزیزوں رشتہ داروں کے لیے
اس طرح کی دعا کر سکتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر نام لے کر، کیونکہ آپ نے نام لے کر ان کے لیے دعا کی۔ پھر اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں حلال روزی کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حرام جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ حمد و ثنا اور درود پڑھ کے دعا کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب میں تشہد میں بیٹھا تو پہلے میں نے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ یعنی جب کوئی اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے تو اس دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع کلمات کے ساتھ دعا کرتے تھے، تکرار اور اصرار کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا، اے میرے رب، میں تیرا ہی گناہ گار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ضرور کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر اسی طرح اسماء حسنہ کو وسیلہ بنا کر دعا کریں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے نام، یا رحمان، یا رحیم، یا ذی الجلال والاکرام، ایک حدیث میں آتا ہے کہ کثرت سے اس نام کو پڑھو، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا من بیدہ ملکوت السماوات والارض، یا من هو علی کل شیء قدیر، یا شافی، یا رحمان، یا رحیم۔ یعنی جو بھی آپ کو اللہ کے نام یاد ہیں ان سب ناموں کے ساتھ آپ دعا کریں۔ پھر اسی طرح ربنا کہہ کے جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں، اللہ مومنوں پر رحم فرمائے، وہ مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں، ربنا ربنا، یہاں تک کہ ان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، جیسے مظلوم ہیں، مسافر ہیں، والد ہیں، اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے، یہ کیسے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے حق میں جو استغفار کر رہی تھی اس کی وجہ سے۔ اسی طرح روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت، مجاہد اور حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا عادل حکمران، ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگنے والا، آپ نے فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اس کی مثل ہو۔ پھر وہ شخص جو رات کو آنکھ کھلنے پر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ پھر یوں کہے، اللہم اغفر لی، یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی قبول ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح وضو کر کے اللہ کا ذکر کر کے سونے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی رات کو۔ فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ باوضو رات گزارے اور رات کو جاگ جائے اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی پناہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو دعا میں مخلص نہ ہو، جو نیکی کا حکم نہ دیں اور برائی سے نہ روکیں، زنا کرنے والے، ناسمجھ کو مال اور اختیار دینے والے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اپنی زبان میں بھی کرنا چاہیے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء اعظم کے ساتھ بھی، اور ایسی دعا سے پناہ مانگنی چاہیے جو قبول نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو، ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا کرنے کے کام یہ ہیں کہ اللہ رب العزت المجیب سے خوب خوب دعا مانگیں، کثرت سے مانگیں۔ رمضان آ رہا ہے، عبادت کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے،
दिन भर भी दुआ मांगे, तरावी के बाद भी मांगे, तिलावत कुरान के बाद भी मांगे, सदका खैरात करके भी मांगे। फिर इसी तरह ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दुआएं करनी नहीं आती तो आप कुछ किताबें हैं जैसे कुरानी और मसनूद दुआएं हैं, उसमें ऑथेंटिक दुआओं की सिलेक्शन की गई है। इसी तरह वो इय्याका नस्तईन किताब है, इनकी ऐप्स भी हैं। और आप सबके लिए अब खुशखबरी है कि एक नई ऐप दुआएं आ रही है, इंशाल्लाह रमज़ान का तोहफा है आप सबके लिए, बहुत मेहनत से बनाई गई है। और उसमें सिर्फ आप उसको स्क्रॉल करते जाएं और दुआ पढ़ते जाएं और अल्लाह से मांगते जाएं और अपने फेवरेट दुआओं पे निशान भी लगाते जाएं। फिर अगर सारी आप ना भी पढ़ सकें तो फेवरेट्स को तो कम से कम ज़रूर रोज़ पढ़ें। अल्लाह सुब्हानो व तआला हम सब से हमारी दुआएं आइंदा कबूल फरमाए और हमें यकीन अता करे और हम कभी भी दुआ करने से आजिज ना आए। ए अल्लाह, तेरे ही लिए हम्द है, कोई हम नहीं है मगर वो तेरे इनामात से कम है। यानी हम जितनी भी तेरी हम्द करें, तेरी नेमतों के मुकाबले में वो बहुत थोड़ी है। और तेरे ही लिए हर किस्म का शुक्र है, कोई शुक्र नहीं मगर वो तेरे एहसानात और इनामात से कम है। ए हमारे रब, तेरे लिए ही एहसानात, मेहरबानियां और तेरे ही लिए हर तरह की मिल्कियत है। बस तुझ से बुलंद और तुझ से ज्यादा बुजुर्गी वाली कोई चीज नहीं है। तू आसमान के अर्श पर बादशाह है, तू गालिब है। तेरी इज्जत और गलबे की वजह से चेहरे आजिज़ी और सजदा कर कहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। आज हम इंशाअल्लाह सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ मौक़े की मुनासबत से जो दुआएं हम पढ़ते हैं उनके बारे में कुछ बात करेंगे। दुआ हमेशा इबादत की नीयत से की जानी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई परेशानी देखता है या उसकी ज़िंदगी में कोई खौफ होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसे तकलीफ देती है, तो जब उसको दूर करने के लिए अपने रब से दुआ करता है तो वो सिर्फ उस तकलीफ और उस परेशानी को ही जहन में ना रखे, बल्कि यानी जिस मकसद के लिए वो दुआ मांग रहा है, मसलन या अल्लाह मेरे सर में दर्द है तो इसे ठीक कर दे, तो सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि आला तरीन दर्जा क्या है कि मैं अल्लाह सुब्हानो तआला से अब एक कुर्ब का ताल्लुक चाहती, अल्लाह के करीब होना चाहती, इबादत की नियत ही करे, जो कि सबसे बुलंद मकसद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लिहाजा जब हम दुआ करते हैं तो इबादत की हालत में होते हैं और इस तरह इंसान को अपनी दुआ के फायदेमंद होने का यकीन भी ज्यादा होगा। तो जब इंसान सारा दिन मुख्तलिफ मौक़े की मुनासबत से दुआएं करता चला जाता है तो इस तरह इंसान दरअसल अपने रब की इबादत में रहता है। तो इस सिलसिले में अक्लमंद लोगों की जो सिफत कुरान मजीद में बताई गई है वो कुछ यूं है, वो जो खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे हुए अल्लाह को याद करते हैं और वो आसमानों और जमीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं और पुकार रखते हैं, ए हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेमकसद पैदा नहीं किया, तू पाक है, बस हमें आग के अजाब से बचा ले। जैसा कि आप जानते हैं कि यह आयत सूरत आले इमरान की आखिरी आयत में से है और इसमें अल्लाह सुब्हानो तआला अक्लमंद लोगों की कुछ सिफात बयान कर रहे हैं। अक्लमंद कौन होते हैं? अक्लमंद वो होते हैं जो हर हाल में अल्लाह को याद करते रहते हैं, हर मौके की मुनासबत से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, क्योंकि दुआ इबादत का निचोड़ है, दुआ इबादत का सबसे आला और अफजल हिस्सा है। यानी वैसे तो हम जो इबादत करते हैं, उसे नमाज पढ़ते हैं, वो एक मखसूस शक्ल है इबादत की और उसमें हम एक मखसूस हालत में कुछ देर के लिए अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, हम अपनी जाए नमाज तय कर देते हैं और उठ जाते हैं, फिर दुनिया में लग जाते हैं। तो क्या अल्लाह ताला से बस इतनी देर का ताल्लुक होना चाहिए? नहीं, अक्लमंद इंसान का ताल्लुक सबसे बड़ी हस्ती अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ हर लम्हे का ताल्लुक होता है। हर लम्हा उसके दिल में अपने रब की याद होती है और जो अपनी दुनिया में भी वो मुख्तलिफ हालात से गुजरता है, कभी वो खड़ा है, कभी वो बैठा है, कभी वो लेटा हुआ है, तो इन तीनों हालतों में इंसान अपने रब को भूलता नहीं। अल्लाह का बंदा हर हाल में अपने रब को याद करता है
یعنی کچھ کام ہم کھڑے ہو کر کرتے ہیں، کچھ کام ہم بیٹھ کر کرتے ہیں، اور کبھی ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو لیٹ جاتا ہے۔ تو چاہے آپ صحت مند ہو، چاہے آپ بیمار ہو، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے رہیں اور اس کو پکارتے رہیں اور اس سے دعا کرتے رہیں۔ چاہے آپ روزی کمانے کے لیے نکلے ہیں، چاہے آپ کسی کی عیادت کے لیے نکلے ہیں، چاہے آپ گھر کے اندر ہیں، چاہے آپ گھر سے باہر ہیں، بازار میں ہیں، کھا پی رہے ہیں، شادی بیاہ کا موقع، ہر موقع کی مناسبت سے ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، اذکار سکھائے گئے ہیں۔ اور عقل والوں کی دوسری صفت اس آیت میں یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق پر بھی غور کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی تخلیق پر، اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی کریشن پر غور و فکر کرنا دراصل انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد اور زیادہ گہرائی کے ساتھ آتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے کہ ہم رٹی رٹائی دعائیں پڑھ لیں، صحیح پروننسیشن کے ساتھ ان کو یاد کر لیں، اور پھر جب تو موقع آئے تو ٹھک سے بس وہ دعا پڑھی اور بات ختم، اور دل میں ہمارے اللہ کی یاد ہی نہ ہو۔ یہ ذکر نہیں ہو، یہ قرب نہیں ہوتا۔ قرب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح بھی سرشار آتا، یعنی جس طرح انسان اپنی زبان، اپنے کان، اپنی عقل استعمال کرتا، اپنی آنکھیں استعمال کرتا ہے کوئی چیز پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، اسی طرح اس کا دل بھی ساتھ شامل، اور دل ساتھ شامل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں آتی، اور اللہ کی بڑائی آتی نہیں جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے۔ جب آپ غور و فکر کرتے ہیں اور جب آپ کسی نتیجے میں پہنچتے ہیں تو آپ کی روح سرشار ہو جاتی ہے، آپ کے اندر آپ واقعی کانپ اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے ساتھ۔ تو وہ بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس حالت میں دراصل انسان پھر حق کے آگے جھک جاتا ہے، اور انسان کی زبان سے بھی اچھی بات نکلتی ہے، اور پھر وہ صرف اوپر کی لپ سروس نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس طرح سی باتیں ہم روٹین میں بہت کہتے رہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے اس پر ہم کبھی توجہ نہیں کرتے۔ لیکن عقل مند لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دل سے یاد کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، اور ہر حال میں، ہر موقع کی مناسبت سے وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والا تبھی ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے یاد کرتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ذکر وہ مطلوبہ عبادت ہے جس کی کوئی انتہائی حد ہی نہیں، یعنی جس کی کوئی لمٹ میں، باقی رمضان 30 روزے ہیں، حج کا مخصوص موسم ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے، نماز دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے، یہ عبادات ہیں۔ لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کوئی لمٹ نہیں ہمیں بتائے گی کہ بس اتنی دیر، اتنے گھنٹے، اتنے دن، یہ اتنا وقت کرنا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کی یاد کرو، اور کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ یہ عبادت خاص ہو، یعنی کہ صرف صبح کے اتنے وقت یا شام کے اتنے وقت، اور کوئی حالت ایسی نہیں کہ جس میں ذکر نہ کیا جا سکتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اپنے تمام اوقات میں۔ یہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، تمام اوقات میں ذکر کرتے ہیں۔ آپ بستر پر لیٹتے تو مسلسل ذکر کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ آپ کی یعنی آنکھیں سو جاتی، اور پھر صرف ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، غور و فکر بھی ہوتا تھا۔ اور غور و فکر کی اہمیت کا اندازہ آپ اسے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عادت کیسے تھی۔ ام درداء سے پوچھا گیا کہ ابو درداء کا کیا حال تھا، یعنی ان کی عام عادت کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ اکثر وہ سوچوں میں غرق رہتے تھے، یعنی غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا غور و فکر کرنا اعمال میں سے ایک عمل ہے، یعنی یہ بھی ہمارے اعمال میں شمار ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے یقین حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو ہے آپ ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، جو آپ کو سکھایا گیا آپ نے سیکھ لیا، آپ نے شروع کر دیا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ایمان کا بھی ایک انتہائی درجہ ہوتا ہے، ٹاپ کا درجہ ہوتا ہے، اور وہ یقین ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرنے سے ہی آتا ہے۔ ابن عون کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنے سے غفلت ختم ہوتی ہے اور دل میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ پانی کاشتکاری کے لیے نباتات اگاتا ہے۔ اسی طرح جتنا غم دلوں کو چمکاتے ہیں اتنا کوئی اور چیز دلوں کو نہیں چمکاتی، اور جتنا غور و فکر سے دل روشن ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے روشن نہیں ہوتے۔ یعنی غم سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے، چمکانے سے مراد یہاں پر پازیٹیو معنوں میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ یعنی غم اندھیرا کر دیتے ہیں
ایک طرح سے، اور ذکر جو ہے وہ ان میں روشنی پیدا کر دیتا ہے. یہ بغوی کا قول ہے. حسن بصری کہتے ہیں، یعنی امام بغوی نے اس کو ذکر کیا، قول تو ابن عون کا ہے. حسن بصری کہتے ہیں ایک گھڑی غور و فکر کرنا ساری رات کے قیام سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں انسان اللہ کے قرب کے فاصلے بہت تیزی سے طے کر لیتا ہے. تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا ہے، چاہے کوئی پتا ہے، ایک مکھی ہے، ایک مچھر ہے، کوئی بھی چیز بے معنی نہیں، بے مقصد نہیں اور عبث نہیں، بلکہ ایک تو انسان کے زمین کو انسان کے رہنے کی جگہ بنایا اور اس کی ضروریات کے لیے چیزیں پیدا کی، اور دوسرا یہ کہ یہ چیزیں بعض اوقات ایسی چیزیں انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں کہ جس کے ذریعے جو بنانے والا ہے، جو خالق ہے، اللہ الخالق ہے، اس کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے. سبحانکا، انسان پھر قدرتی طور پہ پکارتا ہے تو پاک ہے اس سے کہ کوئی عبث بیکار کام کرے. فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یعنی ہر طرح کی برائیوں سے بچا کے رکھ تاکہ، اور نیک اعمال کی توفیق دے تاکہ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں. تو آج چونکہ ہمارا موضوع متفرق دعائیں ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک مختلف مواقع پہ ہم کیا کیا پڑھتے ہیں اور ان کے پڑھنے کا کیا حکم ہے اور کیا فائدہ ہے. سب سے پہلے تو صبح مثلاً اذان کے ساتھ آپ کی آنکھ کھلتی ہے. سونے جاگنے کے آداب جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے تھے اور ان کی دعائیں بھی ہم نے پڑھ لی تھی پیچھے، لیکن یہاں اذان سے ہم شروع کریں گے. تو اذان کے الفاظ آپ کو معلوم، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو دفعہ، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ دو دفعہ، پھر اللہ اکبر اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ دو دفعہ، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ دو بار، حی علی الصلاۃ دو بار، حی علی الفلاح دو بار، اللہ اکبر دو بار، اور پھر لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے. یہ حکم دیا جا رہا ہے، لیکن افسوس ہے کہ بہت سے لوگ مسجد میں آ کر بھی اذان سنتے وقت توجہ نہیں کرتے اور جواب نہیں دیتے، اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں. تو یہ ایک ادب کے خلاف بات ہے اور ایک بہت قیمتی موقع گنوا دینے والی بات ہے. یعنی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، جب اذان ہونے لگے تو وہیں روک دیں. اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جو ہے اس کا جواب لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی کے کسی بالائی حصے میں تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے. جب وہ اذان دے کر خاموش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلال کے کہے ہوئے کلمات کی طرح دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے دہرائے، وہ جنت میں داخل ہوگا. کل ہم نے جنت کی تفصیلات پڑھی تھی اور وہ اعمال بھی پڑھے تھے جو جنت میں لے جانے والے ہیں. تو ان میں ایک عمل یہ بھی شامل کرتے کہ آپ جب اذان سنیں تو دل کے یقین کے ساتھ ان کلمات کو دہرائیں. نہیں، کام تو ہاتھوں سے کام نہیں چھوڑنا چاہیے، کام نہیں چھوڑنا، لیکن یہ کہ توجہ ہونی چاہیے اور زبان سے جواب دینا چاہیے دل کے یقین کے ساتھ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اذان کے بعد پھر دعا پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اذان کے بعد کی دعاؤں میں پہلی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدہ. یہ جو ورزقنا شفاعت وغیرہ کی بات ہے نا، یہ ایڈیشن ہے، یہ نہیں پڑھنی چاہیے. بس اصل دعا اتنی ہی ہے اور اتنی ہی کافی ہے. اے اس مکمل پکار کے مالک اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما اور خاص فضیلت دے اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ تھا. اذان کے بعد جو شخص یہ دعا پڑھے گا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے. دوسری دعا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. اور میں بھی گواہی دیتا ہوں، جب مؤذن گواہی دے جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اذان کے بعد باقی ہی جواب دینے کے بعد پھر یہ چاہے آپ اشہد سے شروع کر لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أَشْهَدُ، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں،
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مؤذن کی اذان سن کر یہ الفاظ کہے، یہ جو ابھی آپ کو بتائے گئے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ تیسری دعا جو ہے، اذان کے بعد درود پڑھا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرما۔ تو آپ پہلے اللہم رب ہذہ الدعوۃ تامہ پڑھ لیں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد درود پڑھ لیں۔ درود کا چھوٹا ورژن بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں نہ پڑھ سکے کیونکہ آپ کو کوئی بہت کام یا مصروفیت یا کوئی شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو اس میں آپ پھر کوئی ایک چیز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر تینوں چیزیں پڑھنے کی عادت ہو جائے اور موقع بھی ہو تو اس میں کوئی مشکل نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب دروشی پڑھا تو 10 رہتے ہیں، آگے اگلی اذان تک آپ کے بہت سے کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت آ جائے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ رحمت ہی تو چاہیے ہر معاملے میں اس کی۔ اور ایک بات یقین رکھے کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن ہم سے فضیلت لے جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی ویسے ہی کہا کرو جیسے وہ کہتے ہیں، یعنی مؤذن تو اذان دے کے فضیلت حاصل کرے تو تم بھی کہہ لیں، اور جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ تو سوال کرو، یعنی اللہ سے، اور دعا مانگو، دیے جاؤ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہے کی۔ تو جتنی ہماری اہم دعائیں ہیں وہ ضرور مانگی جائے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صبح کی فجر کے بعد ایک چیز مانگ لیں، ظہر کے بعد دوسری۔ میں 1 اور 2 اس لیے کہہ رہی ہوں کہ منیمم ٹارگٹ دے رہے ہیں، زیادہ تو پھر آپ جتنی دیر چاہے مانگتے رہیں جب تک اقامت نہیں ہوتی، یعنی نماز شروع نہیں ہو جاتا۔ آپ گھر میں ہوتے ہیں تو اقامت تو نہیں ہوگی، لیکن جب تک آپ نماز شروع نہیں کرتے تھے اس وقت تک اسے کچن میں بھی آپ کام کر رہے ہیں تو چلتے پھرتے اپنی دعائیں ساتھ ساتھ مانتے رہ رہے ہیں۔ تو زندگی میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا، جو کچھ چیزوں سے ہم نجات چاہتے ہیں اور کچھ چیزوں کا حصول چاہتے ہیں، تو اگر بانٹ لیں گے تو پھر کوئی چیز بھولے گی نہیں۔ ورنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا سب کچھ جمع کر لیا۔ اذان سننے کے بعد پھر پہلا کام ہوتا ہے وضو کرنا، تو پھر وضو کی دعائیں بھی پڑھنی چاہیے۔ تو اذان کے بعد پھر وضو کیا جاتا ہے، تو وضو کی دعاؤں میں وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری، خالی بسم اللہ، یعنی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ضروری نہیں ہے، بسم اللہ کہہ کے آپ شروع کر سکتے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر انسان بھول جائے تو پڑھنا ساقط ہو جاتا ہے، یا بیچ میں یا بعد میں وضو کرنے کے بعد نہیں پڑھی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واجب ہے اور پڑھی نہیں تو پھر وضو کیا درست ہے؟ جی، وضو درست ہے، ثواب سے محروم ہے۔ جو بسم اللہ پڑھ کے ثواب ملنا تھا وضو کا، وہ رہ گیا آپ کا، جو آپ نے ایک سنت پوری کرنے سے حاصل کرنا تھا۔ تو محتاط بات یہی ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا جائے۔ اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ ہم تو جہاں وضو کرتے ہیں وہاں ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ دل میں کہہ لیں یا واش روم میں داخل ہونے سے پہلے کہہ لیں۔ اب اگر دیکھیں آپ چپکے سے دل میں کہہ لیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑا، منہ سے اونچی آواز سے نہ بول۔ پھر وضو کے بعد کی دعائیں، ان میں سے ایک دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول، یعنی اللہ کے بندے اور رسول۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں، ہمارے ذمے اونٹ چرانے کا کام رہا، میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لایا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو ارشاد فرما رہے تھے۔ مجھے آپ کی یہ بات سننے کو ملی کہ جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور چہرے کی توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ کون سی نماز ہو؟ تحیۃ الوضو۔ کہتے ہیں میں نے کہا کیا خوب بات ہے، یعنی کتنی اچھی بات ہے یہ۔ تو میرے سامنے ایک کہنے والا کہنے لگا، اس سے پہلے والی بات اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے، یعنی تم نہیں تھے اس سے پہلے ہم نے اور بھی اچھی بات سیکھی۔ میں نے دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے دیکھا ہے تم ابھی آئے ہوئے، آپ نے اس سے پہلے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے
اور اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبد اللہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی اگر اس کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے اس وضو کے بعد، تو یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے. دوسری دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دو. یہ حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے. فرمایا جو وضو کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اس سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی ان دونوں دعاؤں کو اکٹھا ملا کر، اور وضو سے انسان کو ظاہری اور باطنی طہارت حاصل ہو جاتی ہے. جب ایک مسلم یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھو لیتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں جسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا. پھر وہ جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے سے اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ خارج ہو جاتے ہیں جو اس نے کسی گناہ میں اپنے ہاتھ پہ استعمال کیا تھا. اور اسی طرح پاؤں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آخری قطرے کے ساتھ آخری گناہ بھی دھل جاتا ہے جو انسان نے پاؤں سے چل کے کہیں جا کے کوئی غلط کام کیا، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کے نکلتا ہے. تو وضو جو ہے وہ انسان کو پاک کرنے والا ہے، ظاہری طہارت بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی، گناہوں سے پاکی. تیسری دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو پاک ہے اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ، نہیں کوئی معبود برحق مگر تو ہی، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور کہا سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو ان کلمات کو ایک کاغذ میں لکھ کر ان پر مہر لگا دی جاتی ہے جسے قیامت کے دن تک کاڑا نہیں جا سکتا. یعنی انسان کے لیے اجر محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح پھر بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں. بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونا چاہیے. حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ، یعنی جب اندر جانے لگے تو بسم اللہ پڑھ کے اندر جائے. نہیں کچھ نہیں، بس بسم اللہ. اچھا، یہ جو بات آئی ہے کہ جنوں کی آنکھوں کا پردہ ہے اور بنی آدم کی شرمگاہوں کو، اس کا کیا مطلب؟ جن بیت الخلاء وغیرہ میں جن ہوتے ہیں نا، تو وہ انسان کو نہیں دیکھ سکتے، اور جب دیکھ نہیں سکتے تو نہ نظر لگا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتے. یعنی انسان محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کپڑے اتار دیتا ہے جسے نہانے کے لیے آپ جاتے ہیں تو فرشتے تو آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، جو حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں آپ. پھر ایک اور دعا ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے، یعنی فیمیل سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضائے حاجت کی یہ جگہ جن اور شیطان کے موجود رہنے کی جگہ ہے. جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھے. پھر بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا ہے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار. اس کی کیا حکمت ہے کہ اتنی دیر انسان اللہ کے ذکر سے، اللہ کے عبادت سے محروم رہا، تو اس وقت کے جانے پر بھی تیری بخشش کا طلبگار. اور وہ جو ہم بغیر وہاں جائے ہیں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس پہ کتنی دفعہ استغفار کرنی چاہیے. جیسے آپ نے ابھی بتایا حدیث کے پاؤں کے بھی گناہ دیے جاتے ہیں، تو ہم جو یعنی جو بوڑھے نہیں ہیں ان کا، جیسے ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ ہم نے مسح کرنا، ہم نے جرابے ہوئے، تو اب کیا اس کے ساتھ ساتھ وہی حکم ہمارے پہ بھی آتا ہے کہ ہمیں مسح کر رہے ہیں غیروں کو کہ گناہ کھل جائیں گے، یعنی وضو تو پورا ہو کیا نہیں؟ ہاں، تو مسح کی جو رخصت دی ہوئی ہے نا جرابوں میں مسح کی، تو اس میں آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتوں سے بھی ایسے ہی فائدہ اٹھایا جائے جس طرح اس کی عزائم سے، یعنی اس کے جو حکم احکام کی پابندی سے فائدہ اٹھایا جائے. ٹھیک ہے، ویسے ہی تو رخصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اطاعت میں اصل چیز، عبادت میں اصل چیز اطاعت ہے. یعنی اس کام کو کیا چیز عبادت بنا دیتی ہے، یعنی ہم کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں وہ عبادت ہے، یعنی کیا چیز اس کو بنائے گی؟ سب میں اطاعت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر لو، کر لیتے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رک جاؤ، رک جاتے ہیں. تو یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ عبادت کی اصل اطاعت ہے، بات مان لینا. کیونکہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا جو ہے وہ عبادت نہیں ہے. تو گھر سے نکلتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا بھی ہے. پھر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں، اور گھر میں جب داخل ہوں تو بھی بسم اللہ پڑھیں. جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے. اس نے اپنا کھانا بھی پروٹیکٹ کر لیا گھر میں. اور اگر وہ داخل ہوا لیکن اپنے داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے تو کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی. اور اگر اپنا کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تم نے دونوں چیزیں پا لی ہیں، رات گزارنے کی جگہ بھی اور رات کا کھانا. پھر یہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام ضروری ہے، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو امامہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر وہ زندہ رہے تو اللہ ان کے لیے کافی ہے، اگر فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے. نمبر 1، وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا بس اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے. کیا مطلب ہے ضامن ہونے کا؟ ابھی جو میں نے بتایا تھا ضامن کا مطلب حدیث کی روشنی میں بتایا تھا. مرے تو جنت ہے اور زندہ رہے تو کیا؟ شاباش، اللہ اس کے لیے کافی. ٹھیک، اللہ اس کے لیے کافی. یعنی 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر وہ زندہ رہیں تو اللہ ان کے لیے کافی ہے، اگر فوت ہو جائے تو جنت میں داخل. نمبر 2، وہ شخص جو مسجد کی طرف چلا بس اللہ اس کا ضامن ہے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رجب اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جسے رجب المرجب بھی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک، اور وہ کیا ہے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب بدء الخلق. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہینوں کی تعداد اور مہینوں کی گنتی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اور ان میں سے 4 کو حرمت والا بنایا ہے. حرمت والے کا مطلب کیا ہے؟ احترام، بالقابل احترام، کہ جب یہ مہینے شروع ہو تو کسی قسم کی لڑائی جھگڑا فساد نہ کیا جائے، قتل و غارت نہ کی جائے، ہر طرف امن امان ہو. عربی میں رجب کا معنی ہے تعظیم کرنا، اور مرجب معظم کے معنوں میں آتا ہے، یعنی عظمت والا. اس کو رجب مضر بھی کہتے ہیں. مضر عربوں کے ایک قبیلے کا نام ہے جس نے دور جاہلیت میں خاص طور پر اس ماہ کی حرمت کا اہتمام کیا، یعنی وہ اس مہینے کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے. اسی نسبت کی بنا پر اسے ان سے منسوب کر دیا گیا. اسلام سے قبل دور جاہلیت میں قتل و غارت عربوں کا مشغلہ تھا، لیکن جو ہی حرمت والے مہینے آتے تو ہتھیار اتار دیتے، یعنی لڑنا جھگڑنا بند کر دیتے. لہذا رجب کے بارے میں قبل از اسلام جاہلی عرب کہا کرتے تھے رجب منسل الاسنہ، رجب وہ ہے جو تیز ہتھیاروں کو اتار دے، یعنی جس میں لڑائی جھگڑا بند ہو جائے، ختم ہو جائے، یعنی اس کی تعظیم اور احترام لازم ہے. بہقی کی روایت میں آتا ہے کہ جاہلی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے، خصوصاً رجب کا، اور اس میں جنگ نہ کرتے اور بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے. یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ وہ جنگ بھی کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کے نام پر قربانی بھی کرتے. گویا انہوں نے اس مہینے کو عبادت کا مہینہ قرار دیا. تاہم گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس ماہ میں عبادت کے مندرجہ ذیل طریقے رواج پا گئے، یعنی اور طریقے بھی آ گئے، صرف قربانی نہیں بلکہ کچھ اور چیزیں بھی شامل کر لی. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں تو ایک مین میل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ طرح طرح کی چٹپٹی چیزیں اور بھی لوازمات ہم شامل کر لیتے ہیں. تو اسی طرح جب ایک بدعت شروع ہوتی ہے تو پھر وہ ایک تک نہیں رکتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے کام شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کی طرف سے جو دین آتا ہے بندے کے لیے اس پر تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان خود سے کوئی دین ایجاد کرنے لگتا ہے اور پھر ہر شخص دین کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، آپ کہیں پر سٹاپ نہیں لگا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی وہ رجب کے مہینے میں نہیں تھی، اور نہ ہی یہ ان کی سنت تھی. یہ عربوں نے خود سے ایک اختراع کی تھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ کام کرتے. اور پھر نہ صرف یہ کہ دور جاہلیت میں بلکہ
دور اسلام کے بعد بھی جب دین کی تعلیمات آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر سے کم ہونا شروع ہوئی اور بہت سی بدعات نے رواج پا لیا، تو پھر مسلمان ہوتے ہوئے بھی لوگ اس مہینے کو بہت معزز اور محترم قرار دیتے اور اس میں عبادت کے خود ساختہ طریقے انہوں نے رائج کر دیے جو کہ اصل سنت سے ثابت نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اگر انسان اپنی حقیقت پر غور کرے تو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اپنی فطرت کے اعتبار سے انسان کمزور ہے، اور وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور کمزور کو ہمیشہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے دنیاوی اور دینی اور اخروی معاملات میں جہاں کہیں بھی ہمیں ضرورت ہو تو اللہ سے بہتر سہارا کون ہو سکتا ہے جو ہماری ان معاملات میں صحیح رہنمائی کرے، ہماری مشکلات کو آسان کرے، ہماری ضروریات کو پورا کرے۔ لہٰذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے تاکہ ہمیں رہنمائی نصیب ہو۔ لعلہم یرشدون، انسان کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، دنیا میں کتنے بھی کارنامے کر چکا ہو، لیکن وہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز، غنی، تعریف والا ہے۔ لہٰذا ہم سب محتاج ہیں، ہم سب ضرورت مند ہیں، ہم سب اپنے رب کی عنایتوں اور نوازشوں اور رحمتوں کے منتظر ہیں۔ لہٰذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، چھوٹی مشکل ہو یا بڑی مشکل ہو، صحت کا مسئلہ ہو یا اولاد میں کوئی مسئلہ ہو، گھریلو ناچاکیاں ہوں یا جن جادو یا نظر کا معاملہ ہو، یا کسی بھی جسمانی تکلیف اور بیماری کا یا مالی پریشانی کا، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم سب کو اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ہمارا رب قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادی، میرے بندے، اللہ تعالیٰ محبت سے خطاب کر رہے ہیں بندوں کو جو ضرورت مند ہیں، جو کمزور ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کو اپنا بندہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو انہیں بتا دیجیے فَإِنِّي قریب، کہ میں تو قریب ہی ہوں، یعنی قریب اس اعتبار سے کہ ان کی دعا قبول کرتا ہوں اور ان کی دعا سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے، دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اس دعا میں کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی طلب ہوتی ہے تو میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ اور پھر اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارے، دن کو پکارے، رات کو پکارے، صبح پکارے، شام کو پکارے، تکلیف کی حالت میں پکارے، خوشحالی میں پکارے، جب بھی پکارے، کیونکہ اللہ الحی القیوم ہے، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ، نہ وہ سوتا ہے، وہ اونگتا بھی نہیں ہے، وہ 24/7 اپنے بندوں کی نگہداشت کرتا ہے اور اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ تو جب بھی وہ مجھے پکارے، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول کی جائیں تو پھر انہیں بھی کچھ کرنا ہوگا، اور وہ کیا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ وہ بھی میرا حکم مانے۔ میں نے بھی انہیں کچھ چیزوں کے لیے بلایا ہے، مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن میں 5 دفعہ جو اذان ہوتی ہے اس سے کیا پیغام دیتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو انہیں چاہیے کہ اسی طرح کی اور بھی جس طرح کے اللہ نے حکم دیے ہیں، جس میں اللہ نے بندوں کو پکارا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی بات پر لبیک کہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کا حکم دیتا ہے ان سے بچیں، اللہ کی فرما برداری کریں، اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر ایمان لائیں کہ اگر وہ میری فرما برداری کریں گے تو میں انہیں ثواب دوں گا۔ انہیں اعتماد کرنا چاہیے، ان کا ایمان ہونا چاہیے، انہیں امید رکھنی چاہیے، انہیں میرے آگے عاجزی کرنی چاہیے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو میں ان کی دعا قبول کر لوں گا۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ پا جائیں، تاکہ انہیں ہدایت مل جائے۔ یعنی کس معاملے میں ہدایت؟
جس معاملے میں انہوں نے دعا کی، چاہے وہ دعائے عبادت ہو، دعائے سوال ہو، دعائے استخارہ ہو۔ جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شرائط کو پورا کر دیتا ہے تو پھر انسان حق کو پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں، اس کو وہ راہیں دکھا دیتے ہیں جن راہوں سے اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو ہر حال میں سچے دل سے، حضوری قلب کے ساتھ، مخلص ہو کر، یقین کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، رہبت کے ساتھ، یعنی اس سے ڈرتے ہوئے اس سے آہوزاری کرنی چاہیے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور جسے دعا کرنے کی توفیق مل جائے تو گویا اس کے لیے قبولیت بھی ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ عبادت کا کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے، خواہ روزہ ہو یا نماز ہو یا تلاوت قرآن ہو، ان سب کے کرنے سے ہماری روح سٹرونگ ہوتی، یعنی ہماری اسپرچل سائڈ جو ہے اس کو اسٹرینتھ ملتی ہے۔ لہٰذا نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، قرآن کی قرات کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ قریب تو انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے تو وہ دعا اور بھی زیادہ قبول ہوتی، یعنی انسان دل کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اور سجدے میں پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قریب ہے، انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے، اور سجدے میں اور زیادہ قریب ہوتا ہے تو قبولیت کے چانسز بھی اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی اور ایسا نہیں، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی، کہ جو بندوں کے حال سے واقف ہو، جس کے پاس اتنے اختیارات ہوں، جس کے پاس اتنی قابلیت ہو، اتنا کچھ ہو کہ وہ بندوں کی ساری ضروریات پوری کر سکے، وہ تو اپنی تکلیف بھی دور کرنے پہ قادر نہیں ہوتے۔ اللہ کو دنیاوی بادشاہوں سے مثال نہیں دی جا سکتی، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کیونکہ حقیقی بادشاہ تو اللہ ہی ہے، باقی خواہ کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو، وہ سب اس کے بندے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ کے قرب کو محسوس کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب اس کے محسن بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورۃ الاعراف 56، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ لہذا نیکی کا کوئی بھی جو کام آپ کرتے ہیں اس کے بعد دعا کریں، چاہے آپ صدقہ خیرات کریں، چاہے آپ ذکر اذکار کریں، درود شریف پڑھیں۔ درود شریف تو خود ایک مکمل دعا ہے، اگر انسان کوئی بھی اور دعا نہ مانگے، صرف درود شریف ہی پڑھتا رہے تو اس کی ساری حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پر جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے، اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے۔ لہٰذا ایسے رب کو پکار کر کبھی کوئی مایوس ہو سکتا ہے؟ زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ تجھ سے دعا مانگ کے تو اے رب میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں، میری تو ساری ہی قبول ہوئی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ نیک ہو، اس کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ ہر ایک کی سنتا ہے، اور پھر وہ کس شکل میں قبول ہوتی، یا تو اس کو وہی چیز مل جاتی ہے جو اس نے مانگی ہوتی ہے، یا پھر اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے یعنی اس درجے کی، اور یا پھر قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر دی جاتی، اور وہاں جا کر تو بندہ یہ چاہے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج ساری دعائیں حسنات کی شکل میں میزان کو بھاری کرنے والی بن جاتی۔ یاد رکھیے کہ جتنے خلوص کے ساتھ بندہ دعا کرتا ہے اتنی ہی تیزی کے ساتھ دعا اوپر اٹھتی ہے اور اتنی ہی تیزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اپنے دل سے خالص ہو کر زبان سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے، جس کی طرف اللہ نے دیکھ لیا اس بندے کا یہ حق ہے کہ اس کا مطالبہ اس کو عطا کر دے۔ لہٰذا کمی ہمارے اندر ہوتی، ہمیں دعا کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا،
ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم پورے یقین سے نہیں مانگتے، ہمارے اندر وہ خلوص نہیں ہوتا، لہٰذا قبولیت بھی اس درجے کی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے تمام مخلوق اللہ سے مانگتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، اسی سے مانگ رہے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں، یعنی ایک دن اگر ایک دعا قبول نہیں ہوئی تو اگلے دن پھر مانگ لی جائے، پھر مانگ لی جائے، کیونکہ ہمارا رب قریب ہے، مجیب ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں دعا کو عبادت کہا گیا ہے، اگرچہ ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن یہ پکارنا بھی ایک عبادت بن جاتا ہے، اور اس پر بھی انسان اجر پاتا ہے۔ اور یاد رکھیے وہ بہترین قبولیت بخشنے والا ہے۔ قرآن و حدیث میں دعاؤں کی قبولیت کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ ہمارا رب ناممکن کو ممکن بنا دینے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، سورۃ الصافات میں آتا ہے، اور بلا شبہ نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم کتنے اچھے قبول کرنے والے، یعنی ان کی دعا ہم نے قبول کر لی۔ ایک دوسری جگہ پر آتا ہے سورۃ الانبیاء میں وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا۔ جب شیطان ہمارے دل میں مایوسی ڈالے کہ تمہاری نہیں سنی جائے گی، تمہاری نہیں قبول ہوگی، پتہ نہیں قبول ہوگی بھی یا نہیں، تو فوراً سوچا کرے کہ نوح علیہ السلام کی تو اللہ نے قبول کر لی تھی، وہ ضرور میری بھی دعا قبول کر لے گا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تھا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے، یعنی باقی ایمان والے بھی اگر یونس علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ سے دعا کریں اور اپنے قصور کا اعتراف کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی بھی سنے گا۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ مانگنے کا کتنا خوبصورت انداز ہے، بس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اور اسے اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں، یعنی جو باقی دعائیں کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہے کس طرح دعا کی جاتی ہے اور کیسے وہ قبول ہوتی ہے اور کیسے مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ اس لیے اس رب سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ قال رب السجن احب الی مما یدوننی الی وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب له ربہ فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کلمہ حسبنا اللہ